وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اور آج پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے کے اندر محترم جناب حضرت مولانا ربانی صاحب کی دعوت پر اور اجتماع جناب ساجد یاسین صاحب کی دعوت پر آپ کے بارونق چہروں کی زیارت کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قائدین کی آمد سے قبل آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جائے اور آقا کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ آج میری تقریر کے بنیادی طور پہ دو موضوعات ہیں۔ میری تقریر کا پہلا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ہے، اور میری تقریر کا دوسرا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے اور میرے آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا جب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے اور آپ نے مکہ کے اندر 40 سال کا طویل عرصہ بسر کیا، اور میرے آقا جب مکہ والوں کو دیکھتے کہ مکہ والے شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، چوری ڈکیتی اور رہزنی کو اپنا مشن بنائے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے، میرے آقا جب یہ مکہ والوں کے اندر برائیاں دیکھتے تو میرے آقا چپ چاپ کھجوریں اور پانی لے کر مکہ کے قریب غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن میرے آقا غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف تھے، اور میرے آقا کے پاس ایک بہت بڑا وجود آیا۔ یہ وجود جبریل امین کا وجود تھا، اور جبریل کا 600 پر ہے۔ اس نے آ کر میرے نبی سے عرض کیا، اقرا، اے میرے حبیب پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے میرے آقا کو سینے کے ساتھ لگا کے دبا کے چھوڑ کے کہا، اقرا، حبیب آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پھر سینے سے لگا کے دبا کے چھوڑ کے کہا، اقرا۔
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम। मेरे आका पर जब कुरान की इब्तदाई आयात को नाज़िल किया गया, मेरे पैगंबर के वजूद अतहर पर कब कभी तारी हो जाती है और मेरे आका सैयदा खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास तशरीफ़ लाए और आपने कहा, खदीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दी जाए। आज मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मैं मोहम्मद की जान चली जाएगी। सैयदा खदीजा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मेरे आका की सारी बात को सुना और अपने चचा वर्का इब्ने नौफल के पास लेकर गई और अर्ज किया, चचा आज अपने भतीजे से पूछो आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। वर्का इब्ने नौफल ने मेरे आका से सारी बात को सुना और मेरे आका ने बतलाया, चचा गारे हिरा के अंदर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा वजूद आया है और मुझे कुरान की चंद आयतें सिखा के चला गया है। और जो उस वक़्त मेरे आका की बात को सुनकर वर्का इब्ने नौफल ने आगे से जो जवाब दिया, अगर उसको सोने के पानी के साथ लिखा जाए हक अदा नहीं हो सकता। और कसूर के रहने वालों, वर्का इब्ने नौफल का जवाब सुनकर मेरे नबी की शान को समझना और आका की अजमत पे ज़रा गौर करना। वर्का इब्ने नौफल ने कहा, हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, खदीजा तुझको मुबारक हो, आज से पहले तेरा ये शौहर और तेरा ये ताजदार तेरी अकेली का ताजदार था। आज रब ने इसके ऊपर कुरान का एक हिस्सा नाज़िल कर दिया है। आज से पहले तेरा ये ताजदार तेरी अकेली का ताजदार था, आज के बाद रब्बे कायनात ने इसको सारी कायनात का ताजदार बना दिया है। और मेरे आका की शाने मुस्तफा मुकामे मुस्तफा हजरत मौलाना प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब और मेरे आका की अजमत पे जरा गौर करना। मेरे आका की सूरत का आलम तो ये था कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के चेहरे का क्या जिक्र करूं, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। मेरे आका का चेहरा कौन सा चेहरा था। मेरे आका के पास यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहते हैं मैंने आका के रुख अनवर के बारे में तौरात इंजील में पढ़ रखा था। जब मैं बारगाह रिसालत माब में आया, मैंने आका से दलील को तलब नहीं किया, बल्कि जब मैंने आका के रुख अनवर को देखा, आका के चेहरे की खूबसूरती देखकर मैं आका के हुस्न से इतना मुतासर हुआ कि मैं फौरी तौर पे कलमा पढ़ के मोहम्मद का मुरीद बन जाता हूँ। और मेरे आका के हुस्न का आलम यह था और आका की ज़ात का आलम यह था कि एक रात हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए और कच्चे छत वाली और कच्चे सहन वाली मस्जिद नबवी के अंदर मदीने का माह तमाम सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए मेरे आका आराम कर रहे हैं और आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा था। हजरत जाबिर के दिल में ख्याल आया, जाबिर आज जरा फैसला करके जा, आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है, जरा फैसला करके जा। और आगे से हजरत जाबिर ने बार बार आसमान के चांद को देखा, फिर मदीने के माह तमाम को देखा। जाबिर ने आगे से जवाब क्या दिया, जाबिर ने कहा, अल्लाह मैंने आसमान के चांद को देखा,
پھر مدینے کے چاند کو دیکھا، مجھے تیرے محبوب کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے، آقا کے چہرہ پرانوار سے ملا ہے۔ اور آقا کے ذات کا اور آپ کے رخ انور کا عالم کیا تھا؟ ایک دفعہ دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جب معراج کی رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میرے آقا بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ سارے بولے کہاں پر پہنچے؟ بیت المقدس کے اندر۔ آج جس قبلہ اول کو یہودی غنڈے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے قبضے میں لینے کے لیے ناپاک جسارت کر رہے ہیں، اور میں آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر آپ کے جذبات کو گرما دینا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کا یہودی قبلہ اول کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، جوانوں کی داڑھیوں کو لہو رنگ کر دیا جائے، اور ہماری بیٹیوں کو ذبح کر دیا جائے، لیکن ایک وقت آئے گا جب جہاد کی طاقت کے ساتھ قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے گا، اور قبلہ اول کے اوپر بھی اگر پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا کالی کمری والے کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہاتھ اٹھا کے ذرا۔ سبیلنا سبیلنا، نعرہ تکبیر۔ کیوں بھئی؟ قبلہ اول انشاءاللہ آزاد ہوگا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، اور یہودی نیست و نبود ہو کے رہے گا، اور قبلہ اول پر ایک وقت آئے گا جب مسلمان آزادی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے گا، خطبات جمعہ کو ادا کرے گا، اور قبلہ اول پر بھی ایک وقت آئے گا جب پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا کالی کمری والے کے سچے فرمان کا لہرائے گا۔ میرے آقا قبلہ اول بیت المقدس میں گئے، اور آقا نے جبریل امیر سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے نورانی چہروں والے، یہ صفے باندھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، آقا یہ آپ سے پہلے آنے والے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر ہیں۔ پوچھا جبریل یہ صفے باندھ کے کھڑے ہو کر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جبریل نے کہا، آقا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا آج نبیوں کا امام کس کو بنایا جائے گا، اور امام الانبیاء کے منصب پہ کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ جبریل امین رب کی بارگاہ میں گئے، اللہ آج تیرے آدم صفی اللہ کا، نوح نجی اللہ کا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا، اور موسیٰ کلیم اللہ کا، اور عیسیٰ روح اللہ کا، اللہ 1,24,000 تیرے پیغمبروں کا امام کس نے بننا ہے؟ میرے رب نے کہا جبریل آج یہ فیصلہ تیرے اوپر ٹھہرا، آج تجھے میں اختیار دے رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، سارے نبیوں سے جو آج تجھے پیارا لگ رہا ہے اس کو جا کے بازو سے پکڑ کے جا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اور پھر جبریل امین نے آگے سے جو فیصلہ دیا، جبریل نے کہا اللہ میں نے تیرے سارے نبیوں کو دیکھا، لیکن اگر میں نے سب سے پیارا، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اعلیٰ، اور سب سے زیادہ عرفہ، اور سب سے زیادہ بلند مقام والا اگر جبریل کی آنکھوں نے دیکھا ہے تو وہ تاجدار مدینہ جناب محمد کو دیکھا ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کے سارے بولو کوئی بھی کمال والا دنیا میں آیا؟
سارے بولو شان والا کوئی آیا؟ اور میں کہتا ہوں سارے نبیوں کے خدا کی قسم سب کا مقام اپنی جگہ پر، سب کی شان اپنی جگہ پر، لیکن کعبے کے رب کی قسم جہاں پہ میرے آقا کی ذات آ جائے گی، جہاں پہ میرے آقا کی بات آ جائے گی، میرے آقا کی ذات بھی سب سے اعلیٰ بن جائے گی اور میرے پیغمبر کی بات بھی سب باتوں سے اعلیٰ بن جائے گی۔ ایک دفعہ میرے کالی کملی والے آقا اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مولانا حنیف حاجت صاحب، مولانا ربانی صاحب، قاری عبدالقدیر صاحب رمضان صاحب اور آج کے میزبان بھائی ساجد صاحب اور مولانا نواز ربانی صاحب اور میرے آقا کی عظمت پہ ذرا غور کرتے چلے جانا۔ ایک دفعہ میرے آقا کے پاس ایک فرشتہ آیا، سارے ذرا بولو کون آیا؟ بولو فرشتہ آیا اور میرے آقا کے قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ آسمان پہ بیٹھا ہوا اور زمین و آسمان کے درمیان میں ایک ترازو کو قائم کیا گیا اور زمین پہ میرے آقا کے پاس جو کھڑا تھا اس فرشتے نے آسمان والے فرشتے سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا نعم ہوا، ہاں یہ وہی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں پھر مجھے ترازو کے پلڑے میں بٹھایا گیا اور میرے مد مقابل 10 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 100 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 1000 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ وہ فرشتہ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا وہ پکار کے کہنے لگا تم کس کے مقام و منصب کی بات کر رہے ہو؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کو ڈالا جائے، ساری کائنات کا وزن رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کملی والے آقا کو بٹھا دیا جائے، ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کالی کملی والے کے مقام والا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کے شان پہ ذرا غور کرنا، مولانا ادریس کاندلوی نے سیرت النبی کی 4 جلد میں لکھا، ایک رات کا وقت تھا اور میرے آقا حجرہ امی عائشہ صدیقہ میں تشریف فرما تھے۔ صدیقہ فقیہہ کائنات اور میرے آقا کی حمیرہ، اور آج میں آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، اما عائشہ کے اوپر آج جہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے اور میری اور تیری ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جو بھی اما عائشہ کی گستاخی کرے گا اس کا منہ کالا ہو جائے گا، لیکن جب تک اہل السنہ کے علماء زندہ رہیں گے اما عائشہ کی سیرت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ رات کا وقت تھا اور حجرہ امی عائشہ صدیقہ تھا۔ ماں جی نے کہا آقا میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، اور مولانا ادریس کاندلوی نے میرے آقا کا یہ معجزہ نقل کیا۔ جب اما عائشہ نے کہا آقا میری سوئی گم ہو گئی، جب میرے آقا نے اپنی زوجہ محترمہ کی بات کو سنا، آقا مسکرائے اور آپ نے اپنے لب کھولے۔ آقا کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ آقا کے دندان مبارک کی وجہ سے رب نے سارے کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ اور میرے آقا کے حسن کا عالم اور آقا کی ذات اور میرے آقا کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس کے بارے میں ایک قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبا ہما دارن تو دن ہاداری۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے رب نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء میں خوبیوں کو جمع کیا تھا،
رب نے اگر ساری خوبیوں کا اگر واحد مالک بنایا ہے تو وہ تاجدار مدینہ جناب محمد کو بنایا ہے۔ آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، سارے بولو میرے آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ اور صورت کی آخری بات کر کے سیرت کی طرف آنے لگا۔ میرے آقا کی سیرت کا یہ عالم تھا۔ جبریل امین نے کہا اللہ میں نے تیرے حبیب سے پیارا میری آنکھوں نے سارے بولو دیکھا نہیں ہے۔ پھر آگے سے میرے رب نے جواب کیا دیا، جبریل تجھے میرے حبیب سے زیادہ خوبصورت کیسے نظر آ سکتا ہے؟ تیرے رب نے اتنا حسین و جمیل پہلے بنایا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اتنا پیارا کسی کو بنایا نہیں۔ آقا سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اور سارے بولو آقا کے بعد بھی کوئی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اور اس بات پہ بھی ذرا غور کیجئے، اور اگر میرے آقا کے حسن کا جلوہ دیکھنا ہے تو اس بات پہ غور کیجئے، میرے آقا کی زندگی کے آخری ایام اور میرے آقا حجرہ امی عائشہ صدیقہ میں تشریف فرما تھے، اور میرے آقا نے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا جاؤ آج جا کے صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے، اور اس کو کہو ہم بھی جا کے صحابہ اکرام کا امام بن جائے۔ صحابہ اکرام کی امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، اور میرے آقا حجرہ امی عائشہ صدیقہ میں تشریف فرما ہے۔ گود اماں عائشہ کی ہے، سارے بولو گود، ٹھنڈے پہ گئے ہو، گود اماں عائشہ کی ہے، گود اماں عائشہ کی ہے، مکھڑا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا مکھڑا۔ ایک صحابی، ربانی صاحب ذرا غور کرنا، حکیم صاحب غور کرنا، اور بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب غور کرنا، گود اماں عائشہ صدیقہ کی ہے، مکھڑا امام کائنات کا ہے۔ میرے آقا نے حجرہ امی عائشہ صدیقہ کا پردہ تھوڑا سا پیچھے کیا اور اپنے یاروں کی جماعت کو دیکھا۔ ایک صحابی وضو کر کے پیچھے ہٹا اور اماں عائشہ کی گود کے اندر اس نے میرے آقا کے رخ انور کو دیکھا۔ صحابی رسول پکار کے کہنے لگا، جب میں نے اماں عائشہ کی گود میں کالی کملی والے کا مکھڑا دیکھا، کانا یفتح القرآن فی الرحل، مجھے آقا کا چہرہ اتنا پیارا لگا جیسے ریل کے اندر رب کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور آقا کے حسن کا یہ عالم، آقا کی شان کا یہ عالم، اور میرے آقا کی سیرت کیا ہے جس کے بارے میں عرش والے رب نے کہا، کل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت کے اہل بننا چاہتے ہو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فاتبعونی، پھر تمہیں میں محمد کی پیروی کرنا پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو تیرے حبیب کا، جو تیرے کالی کملی والے پیغمبر کا تابع دار بن جائے گا، جو اپنی حجامت سنت کے مطابق بنا لے گا، جو اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنا لے گا، خوشی غمی کو سنت کے مطابق بنا لے گا، سفر حضر کو سنت والا بنا لے گا، عبادات کو اپنے سنت والا بنا لے گا، کاروبار تجارت کو سنت والا بنا لے گا، اللہ اس کو تو عطا کیا کرے گا؟ میرے رب نے فرمایا میرے رسول کی سنت پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، اور 2 انعام عطا کر دینا تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ تجھے 2 انعام عطا کرے۔ سارے بولو کتنے انعام؟ اونتے انعام دی گال آگی، کتنے انعام؟ 2 انعام۔ رسول کی پیروی کرے گا، پہلا انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں یہ انعام عطا کرے گا جب تو میرے پیغمبر کا پیروکار بن جائے گا، پھر تو اپنے رب سے پیار نہیں کرے گا بلکہ میرا رب خود تیرے ساتھ پیار کرے گا، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ آج کسی کا ایم پی اے ایم این اے سے پیار ہو جائے، اس کا پیر زمین پہ نہیں لگتا، لیکن اس بندے کی عظمت کا کیا کہنا؟ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو ساری کائنات کا رب کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے
گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن میرے پیغمبر کا تابع دار بن کے آئے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا کی سنت پر، آقا کی صورت بھی اعلیٰ، سارے بولو آقا کی سیرت بھی اعلیٰ۔ اور سیرت پر کس طرح عمل کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ اور مجھے یاد آیا میرے کالی کملی والے آقا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جو میرے ساتھ پیار کرے گا اللہ اس کو میرے ساتھ ہی اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گا، وہ میرے ساتھ رب کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور میرے آقا نے ایک مثال دی، اور اس مثال پہ بات کر کے ایک وعدہ لے کے اپنی بات کو ختم کرنے والا۔ آقا نے فرمایا ایک بندے نے محل بنایا، سارے بولو کیا بنایا؟ محل بنایا۔ قاری عثمان مرشادی صاحب اور مولانا ابو سفیان شاکر صاحب ذرا غور کرنا۔ آقا نے فرمایا ایک بندے نے محل بنایا۔ کیا بنایا؟ محل بنایا۔ قاسمی صاحب سننا ذرا، محل بنایا، اور اس نے ایک بندے کو بھیجا جاؤ بستی والوں کو جا کے اعلان کر کے آؤ کہ آ کے ہمارا محل بھی دیکھ کے جاؤ اور کھانا بھی کھا کے جاؤ۔ آقا نے فرمایا جو بندہ پکارنے والے کی پکار سن کے آ جائے گا وہ محل بھی دیکھے گا اور کھانا بھی کھا کے جائے گا، اور جو پکارنے والے کی پکار پہ نہیں آئے گا وہ محل بھی نہیں دے سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ آقا نے یہ مثال دے کر نا، آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ اپنی زبان نبوت سے اس بات کی وضاحت کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا اس محل سے مراد ہے رب کی جنت، محل سے مراد رب کی جنت، اور اس کو بنانے والا رب العالمین، اس کو بنانے والا رب العالمین، اور اس کی طرف بلانے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب جو میری نافرمانی کر کے میری اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر جو میری پکار پہ نہیں آئے گا وہ رب کی جنت سے محروم رہے گا اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اور آقا نے فرمایا جو میری پکار سن کے میرے پیچھے چل پڑے گا اللہ اس کو جنت کی زیارت بھی کرائے گا اور رب کائنات جنت کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دے گا، تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، جدھر رب کا قرآن آ جائے اور کالی کملی والے کا فرمان آ جائے وہاں پہ اپنی گردن کو جھکا دیا جائے گا، اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے سینے کے ساتھ رب کے قرآن کو لگایا جائے گا اور سینے کے ساتھ کالی کملی والے کے سچے فرمان کو لگایا جائے گا۔ اور پتہ ہے جو میرے آقا کے ساتھ جڑ جائے گا، سارے بولو اس کا دنیا کی کوئی طاقت نام و نشان مٹا سکتی نہیں مٹا سکتی۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، اور جو دنیا میں آئے اور کالی کملی والے کے لڑ لگ گئے رب نے ان کے نام کو کیسا چمکایا، اور حضرت صاحب ذرا غور کرنا نام رب نے کیسا چمکایا۔ یہ صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہوا میں اس کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں جو میرے آقا کے پیچھے لگے گا اس کو انعام کیا ملے گا۔ مثال یہ ہے میرے آقا کے پاس آیا تو ابو بکر تھا رب نے ان کو صدیق بنا دیا، آیا تو عمر تھا رب نے ان کو فاروق بنا دیا، آیا تو عثمان تھا رب نے ذوالنورین بنا دیا، آیا تو علی تھا رب نے حیدر کرار بنا دیا، آیا تو امیر معاویہ تھا رب نے کاتب وحی بنا دیا، آیا تو بلال تھا رب نے مؤذن رسول بنا دیا۔ جو میرے آقا کے قریب آ جائے گا اللہ اس کے نام کو ساری دنیا کے اندر زندہ فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، شان سیدنا امیر معاویہ۔
اور نبی کی سیرت طیبہ کا عنوان اور تاجدار ختم نبوت کا عالم کیا ہے؟ اور میرے آقا کی شان اقدس کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے اور آپ کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ جو میرے آقا کے نقش قدم پہ چلے گا انشاءاللہ رب اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ کیوں بھائی؟ سب کا ارادہ ہے نا؟ ہے نا ارادہ انشاءاللہ؟ اور ہم نے انشاءاللہ تکبیر